बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पूरे मुल्क में पाकिस्तान के सबसे बड़े तज्जिया निगार ये बैठ के साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो शायद तन तनहा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, और वो जो ये सारी गुफ्तगू करते हैं उनका ये भी ख्याल है कि शायद वो भी तन तनहा अपनी ज़ात में अंजुमन होने के बावजूद वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले तन तनहा सहाफ़ी हैं। ये क्या फिनोमेना है, हमने इसके ऊपर बात करनी है। और पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क चैनल उर्दू का जो है जियो न्यूज़, उसके ऊपर बैठ के इस वक्त जो बहस चल रही है वो ऑलमोस्ट यही बहस है। और इस सारी बहस को जो कंक्लूड करने वाले जो लोग हैं, बड़े तरीके के साथ बात करने वाले लोग हैं, उनमें एक शाहज़ेब खानज़ादा साहब हैं और एक जो हैं वो सुहेल वड़ाइच साहब हैं। कल सुहेल वड़ाइच साहब ने कल अपनी वो जो गुफ्तगू थी उसमें अच्छे की छुट्टी भी करवाई, दलील के साथ, बड़े जानदार इस्तदलाल के साथ, और ये साबित करने की कोशिश उन्होंने जो कर रहे थे कि इस वक्त चूँकि इमरान खान जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, इसलिए उसका साथ देना बड़ा ज़रूरी है। तो कौम का मिजाज क्या है। और जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की वो मेरा ख़्याल है कि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सहाफ़ियों को आईना दिखाने के लिए वो काफ़ी थी। वो 2 मिनट की गुफ्तगू थी, 2 मिनट की। 2 मिनट में उन्होंने वो जो कहते हैं ना कि वो सारे का सारा माहौल लपेट के उनकी बगल में थे ना, वो वाली बात की। तो लेकिन मुझे आज जब ये वाला, आपको पता है कि इंतखाबी मुहिम जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अब वो इलेक्शन डे को अपने जहन में रख के मैनेज अपनी कर रही हैं चीज़ें, मैनेजमेंट वो कर रही हैं। और एक पार्टी ऐसी है जो इनकलाब, जिसका जो है वो मोबाइल सोशल मीडिया के ऊपर तो आ चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास पोलिंग एजेंट्स नहीं हैं। प्रैक्टिकली वो अपने उम्मीदवारों की के नाम तब्दील कर रहे हैं, या टिकटें जो हैं वो जो दी थी या अनाउंसमेंट्स थी वो तब्दील कर रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है रहीम यार खां में, मेरा ख्याल है, या लोधरा में एक खातून है, उनको वो चूँकि जहांगीर तरीन साहब के हक़ में बैठ गई थी तो उनकी जगह के ऊपर कोई एक और बंदा। अब ये सहूलत कैसे है? सहूलत इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कई लोग बैक वक्त खड़े हैं, और जो तहरीक इंसाफ जो है वो कभी उसको अपना टिकट याफ्ता नामजद कर देती है, कभी किसी को कर देती है। तो मैं पहले भी ये वाली गुजारिश कर रहा था कि टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा। एक हलके से 4-4, 5-5, 10-10 लोग जो हैं वो खड़े हैं, और हर बंदा जो है वो यही कह रहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल में टिकट होल्डर हूँ, या अगर कोई बहुत प्रोमिनेंट फिगर वहाँ पर है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट दिया है। इंतखाबी निशान, आपको वो सारी साइंस पता है कि वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो नुक्ता बहस नहीं है। तो वो जो जहाँ पर प्रोमिनेंट लोग हैं उनके पास ज़ाहिर है बल्ले का निशान नहीं है। तो जो दाएं बाएं मेरे जैसे वाले हैं कि जिनको नाई उस्तरा नहीं देता, वो भी मैदान में उतरे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, असल कैंडिडेट हम हैं, हम इमरान खान की जंग लड़ रहे हैं। कल इस तरह का एक शो जो है वो समा टीवी ना 24 के ऊपर हमारे दोस्त हैं ज़ुहैब भट्ट साहब, उन्होंने लाहौर में इस तरह के जो टिकट याफ्ता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको इकट्ठा किया हुआ था, और हर बंदा मुंह के ऊपर बैठ के दूसरे के सामने ये कह रहा था कि नहीं नहीं, असल में तो मैं ही उम्मीदवार हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको ये अलमिया, या उसका ये कह लें कि उसको जो सेटबैक होगा, वो सबसे पहला सेटबैक ये है कि पहले तो उसके आपस के ही लोग आपस में लड़े हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। पहले वोट अंदर तकसीम होगा, उसके बाद फिर किसी और के साथ मुकाबला होगा, उसके बाद नून लीग के बाद पाकिस्तान की रियासत के साथ मुकाबला, या पाकिस्तान की रियासत के साथ पहले फिर पार्टी के अंदर अपना, यानी कि इंट्रा पार्टी अपनी पार्टी के अंदर ही जो धड़ेबंदी है उससे मुकाबला, फिर नून लीग के साथ मुकाबला। आप तरतीब जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। हाँ, एक फैक्टर बहरहाल एक है, वो ये है कि जो बड़े मुस्तरद या कह लें कि शनाख्त वाले जो लोग हैं, मिसाल के तौर के ऊपर असद कैसर, मिसाल के तौर के ऊपर मियाँ अज़हर साहब जो है, मादर साहब के वालिद साहब, अगर वो इलेक्शन लड़ें तो अली अमीन गंडापुर, इस तरह के जो लोग हैं, शुएब शहीन साहब,
سلمان اکرم راجہ صاحب، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے جیتنے کے امکانات بہرحال ہیں، کیونکہ لوگوں کو کوئی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں. تو آج کی تاریخ میں جو بنیادی طور پر بات کرنے لگا تھا کہ وہ کہ الیکشن کمپین ختم ہو چکی ہے. کل جو ہے وہ انتخابات پولنگ ڈے ہے، اور کل کے دن کے حوالے سے مجھے وہ ایک شعر ہے، میں نے بڑا عرصہ پہلے سنا تھا مجیبر رحمان شامی صاحب کے منہ سے. مجھے اس کا ایک مصرع یاد رہ گیا تھا، اور وہ بھی الٹ پلٹ وزن جو ہے وہ میرے ہاتھوں برباد ہو جاتا ہے شعر کا. تو میں نے ان کو فون کر کے ان سے نہ وہ پوچھا شعر، تو ان کو زبانی آتا، ان کا حافظہ ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے. پھر کہیں منزل پر جا کر لٹ نہ جائے کارواں، اٹھتے جاتے ہیں قدم اور بیٹھتا جاتا ہے دل. تو یہ جو دل ہے یہ بیٹھ رہا ہے، یہ میں نے لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھ کے سنایا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. کیوں بیٹھ رہا ہے دل؟ یہ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ آج 7 فروری ہے. الیکشن سے صرف 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، پولنگ سے 1 دن پہلے آج صبح قلعہ سیف اللہ اور پشین کیا ایک علاقہ ہے خانہ زئی، وہاں پر دھماکے ہوئے ہیں اور انتخابی دفاتر کے باہر ہوئے ہیں. اور ان دھماکوں میں تقریباً 24 پاکستانی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. تو کل کا دن میری دعا ہے کہ خیر خیریت سے گزرے. پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ جو خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، پلان یہ کیا ہوا ہے کہ کل وہ ان کا جو سوشل میڈیا یا کی بورڈ واریئرز ہیں، وہ جگہ جگہ انہوں نے اپنی وہ گروپس وغیرہ ان کے آلریڈی چل رہے ہیں، بنے ہوئے ہیں. اور یہ خبر بہت عرصہ پہلے نصرت جاوید صاحب نے شیئر کی تھی یا بریک کی تھی کہ ان کا پلان یہ ہے کہ یہ ٹولیاں بن کے نکلیں گے اور کسی بھی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے پولنگ سٹیشن ہو نہ ہو کوئی جال سازی کریں گے. آج جس طرح ایک جال سازی ہو رہی تھی کہ منہ پہ نقاب چڑھائے ہوئے ہیں اور ایک ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو لگا رہے ہیں. اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ اس طرح کی جال سازی بہت کرتی ہے، اور ان کی جال سازیاں بار بار پکڑی گئی ہیں. تو وہ اس طرح کی فیک، جو کل کا دن فیک نیوز کے حوالے سے بڑا اہم ہے. اور کل جھوٹ چتالی انہوں نے چلانا ہے کہ جی ہر طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار جیت رہے ہیں، لوگ لائنیں لگا کے تحریک انصاف کو ووٹ ڈال رہے ہیں. سر 20-25 بندے جو ہیں وہ سٹنگ آپریشن کرنا ہو یا جال سازی کرنی ہو، کسی جگہ کے اوپر بھی کھڑے ہو کے اس طرح کی ویڈیو بن سکتی ہے. تو آپ کو تھوڑا سا جھانکتے رہنا ہے. اور تیسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کل رات کو، کل دوپہر کو، کسی بھی وقت، یا کل یا 9 فروری کو یا انتخابات آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ دنگا فساد کرنے کی کوشش کریں. اگر انہوں نے دنگا فساد کرنے کی کوشش کی، ایک اور 9 فروری بنانے کی، 9 مئی بنانے کی کوشش کی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. پہلے بھی پاکستان کے لیے برا ہوا ہے. یہ 9 مئی کو بھی جو کچھ ہوا تھا یہ برا ہوا تھا پاکستان کے ساتھ، اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا جو پاکستان کے ساتھ برا ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر سر جمہوریت کی پٹری آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں یہ ہر وقت خدشہ ہمیں لگا رہتا ہے. یہ جو میں نے شامی صاحب سے سن کے آپ کو شعر سنایا، یہ مجھے صبح سے تنگ کر رہا تھا. تو اب جو آ جاتے ہیں کہ ہمارے دانشوروں کا اور ہمارے بڑے بڑے صحافیوں کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور کے اوپر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے، اور وہ جو زیر عتاب ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی وجہ سے زیر عتاب ہے. اور پاکستان کے عوام، پاکستان کے صحافی، یہ ایک تو ویسے ہی بڑی اصولی بات ہے کہ پاکستان یا دنیا کی کسی بھی جمہوری ملک میں لوگوں کے پاس اپنی رائے کے اظہار کے لیے یا اپنا جواب دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ ووٹ ہے. ووٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک بات، اگر ووٹ کے اوپر کہیں پر کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے تو پھر آپ انقلابی ہو سکتے ہیں. یعنی ووٹ کی تقدیس کے اوپر اگر کہیں پر کوئی چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ زور زبردستی ہو رہی ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ آگے پیچھے، مطلب یہ کہ کہہ لیں کہ میں اگر یہ الفاظ کہوں کہ آپ سڑکوں کے اوپر نکلے، جسٹیفائڈ ہے. لیکن اگر آپ اپنے ووٹ آگے پیچھے ہو بھی جائے، یا پری پول جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، پری پول ریگنگ جس کو کہتے ہیں، وہ ہو جائے، آپ خاموش رہیں.
تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ نہ جمہوری ہیں نہ آپ انقلابی ہیں. اس وقت میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور بغیر کسی لگے لپٹے انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے عوام نے اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ قبول کر گیا ہر چیز, برداشت کر گیا ہر چیز. مثال کے طور کے اوپر, اچھا اب اس کے اوپر میں یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو فلسفہ بیان کیا ہے یا جو نقطہ نظر جو استدلال تھا سہیل وڑائچ صاحب کا, وہ زیادہ لاجیکل ہے کہ وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بذات خود کوئی پولیٹیکل پارٹی یا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے ڈیموکریٹ نہیں تھی. وہ سازشوں کے ذریعے آئی تھی, یہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے. اور خود سازشوں کی وہ چونکہ پیداوار تھی اور سازشیں کرتے رہی اینڈ تک, اور سازشوں کے نتیجے میں اس نے بہت کچھ کھویا. مثال کے طور کے اوپر انتخابات پر انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانا, یعنی اسی زوم میں بیٹھے رہنا کہ جناب سارے اپنے ہیں, ہم تو 6 سال کے لیے 12 سال کے لیے آئے ہیں. یہ بھی بات جو ہے وہ اس مذاکرے میں الیکشن ٹرانسمیشن میں ہوئی. تو میں جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بڑے بڑے صحافی زبردستی پاکستان تحریک انصاف کو ایک انقلابی پارٹی, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی, ایک مکمل جمہوری پارٹی, یہ اس کو ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. مسئلے کچھ اور ہیں, محبتیں اور تکلیفیں کچھ اور ہیں. وہ کیا ہیں وہ پھر کبھی اس کا ذکر کریں گے, کیونکہ میں کسی فرد کے بارے میں یہ بات جو ہے نا کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس طرح سے. تو سہیل وڑائچ صاحب نے وہ جو باتیں وہاں پر ہو رہی تھی کہ جی نواز شریف صاحب تو کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے, وہ یہ تھا وہ تھا. وہاں پر جنید صاحب نے جو اینکر ہیں انہوں نے حامد میر صاحب سے سوال کیا کہ پرویز مشرف کو جو سزائے موت ہوئی تھی یہ کس دور میں ہوئی تھی, نواز شریف صاحب نے کی تھی. نہیں, پھر ان کو نا آگے یوں بات ان سے بنی نہیں. پھر آئیں بائیں شائیں, معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے, کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ اتنا بلنٹلی ان سے یہ آگے سے جو ہے وہ کاؤنٹر آرگومنٹ آ جائے گا. تو انہوں سنبھل کے انہوں نے کہا کہ پھر وہ کس دور میں گئے, کس کے دور میں وہ ملک سے باہر گئے. بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے گئی تھی ان کو, کس نے جانے کی اجازت دی؟ بھائی پھر عمران خان کس اسٹیبلشمنٹ, کون سی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اگر انہیں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے دی؟ نواز شریف بھی اپنی مرضی سے باہر تھوڑی گئے تھے, مطلب کل کہ نہیں میرا اتنے دل نہیں لگ رہا, میں پرنا جھاڑ کے موٹے تے رکھا, میں باہر جا رہا ہوں. سسٹم تھا, ریاست تھی, عدالت آئی, حکومت تھی, عمران خان صاحب تھے. تو پھر یہ کیا تھا؟ اگر اتنے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو کھڑے ہو جاتے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو ڈیموکریٹ تھے تو جس دن ان کے اختیار کے اوپر سوال اٹھا تھا اس دن چیف آف آرمی اسٹاف کو فائر کر دیتے. وہ تو پہلے اپنی جان بچانے کے لیے ترلے ڈالتے رہے, منتیں ڈالتے رہے اپنی حکومت بچانے کے لیے. چیف آف آرمی اسٹاف کے بھی ہاتھ میں ہر ایک تو بڑی غلط فہمی ہے ہمارے نا دماغوں میں کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ پہ ہے. اتنے اللہ میاں چھٹی تو نہیں کیا آیا, مسئلہ آیا وہ چھوٹا جہاں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت بھی ڈکٹیٹ کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب سے جی بھر گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینے کے لیے عمران خان صاحب کو بلیک میل کر رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ایک وقت میں سب کو بلیک میل کیا تھا. لیکن تیر ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا, ان کی کمان سے نکل چکا تھا. پھر جب انہوں نے عمران خان صاحب نے دم بھر لیا, وعدہ کر لیا کہ معاف کرو تا حیات آپ آرمی چیف رہے, بس مجھے وزیر اعظم رہنے دیں, تو پھر اگلیاں پارٹی نہیں مانی کیونکہ چیزیں پبلک میں آ چکی تھیں. تو ابھی بھی وہ سب کچھ نہیں ہوگا 100% جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. ساری چیزیں اس طرح سے نہیں ہوگی. سوال پھر وہیں پہ کھڑا ہے کہ یہاں پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کون؟ سر کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے یہاں پہ. وہ جو تھے وہ نہیں ہیں, جو ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں, یا کہہ لیں کہ جو ہیں وہ کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ کے اوپر ہوتے ہیں کبھی اس کے لیفٹ کے اوپر ہوتے ہیں. وہ جو آج جن کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 19 ماہ سے انتظار کر رہا ہوں کہ جنرل اعظم منیر صاحب کے ساتھ میرا رابطہ ہو. یہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. آج فوج جو ہے وہ گرین سگنل دے
ان تینوں چاروں پارٹیوں میں سے کسی کو ایک کو دے, دوڑ کے سارے ادھر. تو فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, اور جتنے بھی آئیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلیں گے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. پاکستان میں سول سپریمیسی, پاکستان میں دستور کی بالادستی کا خواب جو ہے وہ پورا ہونا ابھی بڑا مشکل ہے. یہ منزل دور کی ہے, یہ ایوولوشن کے ساتھ آئے گی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے مسائل, آپ کی چیزیں کون زیادہ بہتر طریقے سے ٹھیک کر لیتا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے, جس کو مرضی کریں. یا کہ وہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی, کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر ووٹ بنے تھے, لیکن کیا ان کو 3 DG ISIs جو تھے انہوں نے پروموٹ نہیں کیا؟ یہ جنرل شجاع پاشا کون تھے, جنرل ظہیر الاسلام کون تھے, جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان صاحب نے مل کے 12 سال کی پلاننگ نہیں کی تھی؟ اگر کی تھی تو پھر یہ ڈیموکریسی تو نہیں تھی, یہ تو کچھ اور تھا. اب اگر کوئی ان کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی, اور آج بھی عمران خان صاحب, یہ میں نہیں کہہ رہا سہیل بڑائے صاحب نے یہ ساری باتیں کی تھی, اب میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر یہ اتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے تھی ان کو. لیکن یہ ایک ویک آرگومنٹ ہے. ان حالات میں یہ والا آرگومنٹ جو ہے وہ شاید آپ بائی نہیں کریں گے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ کہیں بہت گہری ہے, کہیں بہت دور ہے, اس کا نسب العین جو ہے وہ دور کا ہے. یہ فوری ہتھیلی کے اوپر سرسوں جمنے والی بات ہے, یہ نہیں جمے گی, اس طرح نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنانے والے, ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پورٹرے کرنے والے, نہ وہ خود اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, نہ وہ خود غیر جانبدار ہیں, نہ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, نہ وہ پرو ڈیموکریٹ ہیں, نہ وہ پرو کانسٹیٹیوشن ہیں. باقی آپ کی مرضی ہے. یہ سودا بک رہا ہے, اور سودا اس لیے بک رہا ہے کہ ماحول ہے, بیچی جاؤ. تو کل کا دن دعا کریں کہ اللہ پاک خیر سے گزارے اور انتخابات ہوں اور پاکستان آگے بڑھے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.